अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ हमारे रब, हम सब का सीना खोल दे और हमारा ये काम, कुरान पढ़ने और पढ़ाने का काम, सीखने और सिखाने का काम हम सब के लिए आसान कर दे और हमारी जबान की गिरह खोल दे, ताकि जब हम कुरान की बात करें, नेकी की बात करें, तो लोग समझ सकें। वजल्ली वजीरम मिन अहली, और ऐ अल्लाह ताला हमारे शौहर, हमारे बच्चों, हमारे वालदैन, हमारे रिश्तेदारों, दोस्तों, हमसायों, हमारे बहन भाइयों, सबको दीन के इस काम में हमारा मददगार बना दे। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का वर्ज़ुक़ना इत्तिबा व अरिनल बातिला बातिला वर्ज़ुक़ना इज्तिनाब। ऐ अल्लाह ताला हम सबको हक को हक दिखा, उसकी पैरवी की तौफीक दे, और बातिल को बातिल दिखा, और से बचने की तौफीक दे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना। अल्लाह ताला हम सब के वक्त में, हमारे कुरान के वक्त में, हमारी ज़िंदगी के वक्त में बहुत बरकत दे, हमारे इल्म में, हमारे अमल में, और उसकी कबूलियत का दर्जा अल्लाह ताला मिले। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, हमने दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने रमज़ान तक पहुंचा दिया। और अल्लाह ताला इस रमज़ान को हम सब के लिए जो है मग़फ़िरत का सबब बना दे। अब हम सबकी रोजाना दुआ क्या होगी कि अल्लाहुम्मा बल्लिगनी लैलतुल क़द्र, अल्लाह ताला हम सबको लैलतुल क़द्र तक पहुंचा। हाँ, और रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और अल्लाह ताला हमारे जो भी अमाल हैं, हमारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से कबूल कर। और इस दफ़ा हमारे दौरे कुरान का मौजू हम सबको अब अच्छी तरह से रट गया होगा कि फीही ज़िक्रुकुम, जिसको हमको किस तरह से पढ़ना है कि फीही ज़िक्री, इसमें मेरा ज़िक्र है। और इसमें जो है हम किस चीज़ को फ़ोकस कर रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू और या अय्युहन्नास को, और भी मुख्तलिफ तरीके से हमें इसको फ़ोकस करना है। और बहुत सारी चीज़ें हम ज़ाहिर है कि डिस्कस नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप लोग रोज़ाना जितना भी कुरान पढ़ती हैं, चाहे वो मक्की सूरत है, चाहे मदनी सूरत है, चाहे या अय्युहल्लज़ीना आमनू आया है या नहीं आया है, आप देखें कि इसमें मेरा ज़िक्र कितना है ना? इसमें मैं कितनी फिट होती हूँ। चाहे जन्नतियों का ज़िक्र है या अल्लाह बचाए कि जहन्नुमियों का ज़िक्र है, उसमें मैं कहीं कहीं फिट तो नहीं हो रही। तो हमारा मकसद भी यहाँ बैठने का यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि मेरा कहाँ ज़िक्र है, अच्छे अंदाज़ से है, तो बहुत ही अच्छा मैं उस पे कायम रहूँ, और अगर बुरे अंदाज़ से है, तो मैं उससे बचने वाली बनूँ। तो पिछली दफ़ा हमने जो है वो सूरह अनाम किया था, और इस दफ़ा हम सूरह आराफ करेंगे। और हमारी ये मौजूद हैं हमारी आलमा बहन। जी आलम खातून, आप इसकी तिलावत करेंगी, सूरह आराफ की। सूरह आराफ की 3 आयत की, 3-4 आयत की तिलावत कर लें। जी आलम खातून। या अगर रज़िया हैं तो रज़िया तिलावत कर लें, या साइमा। अभी तक मेरा ख्याल उन लोगों ने शायद ज्वाइन नहीं किया है। ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कैसा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जी मेरा वो जो सूरह मसला आराफ। है ना, अनम्यूट नहीं होता है, इस वजह से मसला होता है, मैंने तो कर टाइम दिया, मैंने कर दिया आपका। ये इस वजह से नहीं हो रहा था। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम साद। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फीहि सदरिक हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िर बिही व ज़िक्रा लिलमुमिनीन।
اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وما من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما صدق كان بس کریں ہیں بس ٹھیک. صدق صدق اللہ اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہم نے پچھلے سبق میں جو ہے آپ کو یہ چیز بتائی تھی کہ ہم نے جو ہے ایک گروپ پورا کر لیا ہے جس میں بڑی بڑی صورتیں ہم کر چکے ہیں، مدنی صورتیں. اور سوری، اور یہ دوسرا گروپ جو ہمارا شروع ہوا ہے اس میں 2 مکی صورتیں ہیں اور 2 مدنی صورتیں ہیں. تو ایک مکی صورت ہم نے کر لی ہے جو کہ ہم نے سورہ انعام، ایک بڑی ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہم الحمدللہ تکمیل ہو چکی ہے، اور آج ہمارا ابتدا کس کی؟ سورہ اعراف کی. اور کیونکہ اس دفعہ ہم فی ہی ذکرکم پر جو ہے زیادہ فوکس کر رہے ہیں، تو جو مکی صورتیں ہیں کیونکہ یہ شروع کی مکی صورتیں ہیں اور طویل صورتیں ہیں، تو ان کے ٹاپکس ہم اچھی طرح سے ڈسکس کر لیں گے. اس کے بعد جتنی مکی صورتیں ہوں گی ان میں ہم تھوڑا سا شارٹ کریں گے. تو یہ جو ہے مکی صورت جو ہے سورہ آراف، اور اس کے 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں، اور سب سے طویل مکی صورت ہے یہ. اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، آپ لوگ کی نوٹ بک آپ کے پاس ہوگی. انذار اور تذکیر کیا مطلب ہے؟ کہ ڈراوا بھی اور نصیحت بھی. اور 4 بار بنی آدم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا. اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی، مکی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے پکار کے کچھ کہہ رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے الرٹ ہو جانا چاہیے. اور اس کے اہم مضامین کیا ہیں؟ کہ اصحاب آراف اس کا ذکر ہے، پھر آدم و ابلیس کا قصہ ہے، پھر وعدہ الست ہے، پھر لباس کے تقاضے ہیں، اور اس کے بعد لگاتار بہت سارے رکوع پہ انبیاء کے قصے اور عذاب، ہے نا. مضامین ہم کو پتا ہونے چاہیے. کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی آج کل آپ کیا کر رہی ہیں، اور آپ کہیں کہ میں دورہ قرآن جو ہے وہ سن رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں یا پڑھا رہی ہوں، اور وہ پوچھے کہ سورہ آراف میں کیا ہے، یا آپ سے پوچھے آپ نے کیا سیکھا، تو ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ سورہ آراف میں کون سے موضوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، پس اے نبی آپ کے دل میں اس سے جو ہے کوئی جو ہے وہ تنگی نہ ہو. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے، پرپس یہ ہے کہ آپ اس کے ذریعے منکرین کو ڈرائیں. آپ کو بتایا تھا نا، انذار اور تذکیر، اس کے ذریعے منکرین کو ڈرائیں اور ایمان لانے والوں کو، لوگوں کو نصیحت ہو. اس کو کہتے ہیں انذار اور تذکیر. قرآن کا مقصد اللہ تعالیٰ نے فوراً بتا دیا. سورہ اعراف اور سورہ انعام جوڑا ہیں، دونوں مکی صورتیں ہیں. وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ شروع آیت ہوئی اور اس کے بعد جو ہے شروع صورت ہوئی اور عذاب کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، ہے نا. آیت نمبر 4 ساتھ ساتھ جو ہے ہائی لائٹ کرتے جائیں. اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ عذاب اچانک جو ہے وہ یا تو رات کو آتا ہے باسنا بیاتن، یا قائلون قیلولہ کرتے ہوئے دوپہر کے وقت جب انسان سکون میں ہوتا ہے. آگے بھی نائمون کا ذکر آیا ہے نا، یا تو سوتے ہوئے یا دوپہر کے وقت قیلولہ کرتے ہوئے جب انسان سکون میں ہوتا ہے. اور کتنی ہی بستیاں جنہیں ہم نے ہلاک کی، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن وقت کے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے. جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ ہم واقعی ظالم ہیں. عذاب کے بعد انسان اپنے آپ کو ظالم سمجھے، گناہگار سمجھے، تو پھر کیا فائدہ، ہے نا. عذاب سے پہلے ہم کو جو ہے عذاب کے ڈر سے، ہے نا، اپنے گناہوں کے عذاب سے ڈر کے جو ہے ہم نے اپنے آپ کو سدھار دینا چاہیے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ مَّا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے.
یہ جو ہے پلڑے بھارے ہونے کی جو بات ہے یہ ہم پہلے کئی دفعہ کر چکے ہیں. یہاں پہ ہم ہلکا پھلکا کر لیتے ہیں کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کو کس چیز سے تولا جائے گا. ہم کو جو ہے ہمارے اعمال سے تولا جائے گا، اور میرا وزن کس چیز پر بیس کرے گا، جس کو شاکلہ کہتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں یہ لفظ ہوگا. شاکلہ کیا چیز ہے؟ ہمارے جینیٹکس، ہمارا انوائرمنٹ ہے نا، کہ جینیٹیکلی ہمارے اندر کیا پازیٹیو نیگیٹو چیزیں ہیں، ہمارا انوائرمنٹ کیا ہے، ہمارا براٹ اپ کیسا ہے، ہمارے ماں باپ کیسے ہیں، ہماری تعلیم کیا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں، کتنی میری میموری ہے، کتنا انٹیلیجنس ہے، یہ ساری چیزیں اس کی بنیاد پہ ہمارے اعمال کو پرکھا جائے گا. ومن خفت موازین ہو تو جس کے جو ہے ہلکے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تو خسارے میں ہوں گے، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ جن کے بھاری ہوں گے ان کو فائدہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد دوسرے رکوع میں جو ہے آدم و ابلیس کا قصہ یہ دوسری دفعہ آیا ہے نا، اور پورا رکوع آدم و ابلیس کے قصے پر ہے. پورے قرآن میں یاد کریں، ہو سکتا ہے ہم آپ کو سوال کر دیں اسائنمنٹ میں کہ آدم و ابلیس کا قصہ کتنی دفعہ ہے؟ 7 مرتبہ. ایک مدنی ہے اور 6 مکی ہیں، ہے نا. ہم نے سورہ بقرہ پڑھی تھی، وہ مدنی تھی، اور یہ مکی ہے. تو جو ہے یہ پورا آدم و ابلیس کا قصہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ ایک مختلف طریقے سے ہے کہ جب اس نے جو ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کو کہا تو اس کو فوراً یہ غرور ہوا کہ اس نے کیا کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے، ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا ہے نا، اور پھر اللہ پر الزام لگایا ہے. ہم کو یہاں پہ کیا کمپیئر کرنا ہے اس والے رکوع میں، کہ ایک ہوتا ہے انسانی رویہ، ایک ہوتا ہے شیطانی رویہ ہے. انسانی رویہ کیا ہے جو آگے ابھی ہم پڑھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام نے جو دعا مانگی. اور شیطانی رویہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ اس نے کیا کہا کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کو الزام لگانا کہ میں اور آپ تو ایسے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر صلاحیت پیدا نہیں کی تو میں کیا کروں. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہدایت دے دے گا. ہمیں یہ سب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہ جملے اس قسم کے تو نہیں ہیں، یہ سارا ہمارے اندر کا شیطان بول رہا ہوتا ہے. تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، میں بھی تیری سیدھی تیرے انسانوں کو جو ہے وہ ہاتھ میں لگا رہوں گا، ان کی سیدھی راہ سے ہٹاؤں گا، اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کو گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. کیا میرا قصہ ہے یہ، ہے نا، فی ہی ذکری، کیا میں شکر گزار ہوں یا شیطان کے اس میں آ جاتی ہوں اور شکر گزاری بھول جاتی ہوں؟ لئن شکرتم لزیدنکم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور یہاں سے جو ہے دیکھیں اس نے ہر طرف سے جو ہے گمراہی مبتلا کی بات کی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واقع ہم سب کے لیے بہت نعمت کی بات ہے کہ اوپر اور نیچے کا اس نے جو ہے ذکر نہیں کیا، تو اوپر اور نیچے کا راستہ کھلا ہے، یعنی دعا کے ذریعے اور وسجد وقترب سجدے کے ذریعے ہم جتنا چاہیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو نکال دیا، قَالُوا اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا، اور جو تیری پیروی کریں گے تو سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا ہم. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارے جی چاہے کھاؤ ہم، مگر اس درخت کے پاس نہ رکھنا ورنہ ظالموں میں ہوگے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی کہ صوم کا مطلب ہوتا ہے، ہم اس وقت جو ہے ماہ سیام سے گزر رہے ہیں، اور صوم پہ ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں. اور صوم کا مطلب بھی ہوتا ہے رک جانا، ہے نا. تو حضرت آدم علیہ السلام کو رک جانے کو کہا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جاؤ. اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے. شیطان نے کہا کہ تم کو تو ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں تو فرشتے نہ بن جاؤ ہم، اور تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ مل جائے. اور یہ ساری چیزیں وہ بھول گئے. اور جو ہے انہوں نے جو ہے شیطان کے جو ہے آدم اور حوا، ہے نا، یہ جو ہے نا ہم یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ ایو یعنی کہ بی بی حوا، ہاں، یہ جو ہے کس طرح سے لوگ لیتے ہیں جو نان مسلمز ہیں کہ وہ ایو جو عورت ہے وہ آدم کو جو ہے بہکانے والی، شوہر کو بہکانے والی. حالانکہ ہم پورا قصہ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں کہ ان دونوں سے غلطی ہوئی تھی. عورت نے جو ہے ان کو نہیں بہکایا تھا، اور پھر دونوں نے کہا کہ ہم دونوں سے یہ غلطی ہوئی ہے نا، جو کہ آگے دعا بھی ہے، انہوں نے دونوں نے دعا کی ہے. تو یہ نہیں کہ ایول سے وہ کہتے ہیں کہ عورت تو ایول ہی ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی ہم سورہ نساء جو ہے پورا کر چکے ہیں. اور پھر ان سے یہ غلطی ہوئی، اور اس سے جو ہے پھر
ان کے جسم نمایاں ہو گئے، وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھکنے لگے، اور پھر ان کے رب نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو روکا نہیں تھا کہ اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کہ اس کے پاس جانا تو قریب، یعنی کہ دور سے ہی کہا کہ اس کے قریب بھی انسان جب گناہ کے قریب جاتا ہے تو پھر گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ تو دونوں جو ہے پھر رونے لگے ہیں، اور کیا انہوں نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا، آیت نمبر 23 پہ آ جائیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور انہوں نے کیا دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ہر گناہ جو میں کرتی ہوں وہ اپنے نفس پر ظلم کرتی ہوں، میں ظالم ہوتی ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین، ہے نا، یونس علیہ السلام یہ دعا مانگی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ آپ اگر ہم کو معاف نہیں کریں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے، تو ہم تو خسارہ پانے والے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب یہاں بیٹھ کے قرآن کی کلاس میں، دورہ قرآن میں یہی دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ میرا ذکر ہے، مجھ سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، میں بھی جو ہے وہ درخت کے قریب چلی جاتی ہوں، میں بھی وہ کر بیٹھتی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کیا فرمایا کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں خاص مدت تک زمین میں ہی جو ہے جائے قرار اور سامان زیست ہے، تم اتر جاؤ، اور اسی میں تمہارا جینا اور مرنا ہے، اور اسی میں تم کو آخر کار اسی میں سے نکالا جائے گا۔ یہاں سے ہم نے اس رکوع سے کیا سیکھا؟ انسانی رویہ اور شیطانی رویہ۔ اب اگلا رکوع، اگلے رکوع میں لباس کا مقصد ہے نا، یہ تیسرا رکوع ہے سورہ اعراف کا، اور تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یا بنی آدم، جی اللہ تعالیٰ ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، بنی آدم کا کیا مطلب ہے؟ آدم کی اولاد، مجھ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، عذرا سے کہہ رہے ہیں کہ سنو، ہم کیا سن کے اس پہ عمل کرنے والے بنے کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کپاس بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کی ہے، کپاس سے جو ہے وہ کاٹن کے کپڑے بنتے ہیں، اور ریشم کا کیڑا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اسے ریشمی کپڑے بھی بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل کیا ہے، اور پھر اس کو بنانے کے طریقے بھی ہمارے دماغ میں ڈالے کہ کس طرح سے ہم اس کے دھاگے بنائیں، کس طرح فیکٹری میں وہ جو ہے کپڑا بنے، اور کس طرح ہم اس کو طرح طرح کے ڈیزائن کے کپڑے پہنے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ڈالا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ نہ صرف جو ہے اس کے لیے کہ ہماری زینت کے لیے ہے، بلکہ یہ خاص اس کا مقصد کیا ہے کہ جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے، اور ہم اتنا ٹائٹ لباس پہنے کہ ہمارے جسم کا ایک ایک عضو جو ہے نمایاں ہو جائے، اور ہم لباس پہنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی بتایا، اور ساتھ نے کیا فرمایا کہ لباس التقویٰ ذالک خیر، ہم کوئی بھی لباس پہنے، کسی بھی طرح کا، ریشمی، سوتی، کچھ بھی، کھاڈی، یہ وہ جو جو ہمارے دماغ میں ہے، لیکن تقویٰ کا لباس، تقویٰ کا لباس کیا ہے کہ ہم جو ہے عاجز بندے بنے، انکساری والے بندے بنے، اور شکر والے بندے بنے، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے احساس کریں۔ اور اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کرے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا۔ سوچیے، اگر کسی نے یہاں پہ دنیا میں میرے والدین کے ساتھ زیادتی کی تو ہم تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، اور ہم شیطان کی باتوں میں کس طرح سے آتے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، کہ جس نے ہمارے والدین کے کپڑے اتروا دیے۔ سوچیں ذرا، والدین کو جنت سے نکلوائے، ان کے کپڑے اتروائے، ان کی شرمگاہ ان کے سامنے کر دی، اور وہ ان کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں، یعنی کہ لوگ جو ہے دیکھیں، یہ جب مشرکین جو ہے، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم نے پیچھے کی صورتیں ساری پڑھی تھیں تو اس میں 2 امتوں کی بات تھی، اور اب جو ہے یہ مکی صورتوں میں جو ہے مشرکین کی بات، تو مشرکین کا یہ اب ایک فعل کہ جب یہ لوگ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو بہت ہی شرمناک ہوتا ہے تو کہتے ہیں تو ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں آج کل ہمارے مسلمان شادی کے گھروں میں آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ کیسی کیسی جو ہے مل کے جو ہے وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا، اور ہم لوگ روکنے والے بھی نہیں بن پاتے ہیں۔ تو وہ بھی کیا کہتے تھے، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے میں پایا ہے، اللہ ہی نے ہمیں ایسے کرنے کا حکم دیا۔ تم کہو کہ اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، ان اللہ یامر بالفحشاء، لباس پہننے کو منع نہیں کیا اللہ تعالیٰ، اچھے سے اچھا لباس پہنو، منع کر رہے ہیں کوئی کیا چیز ہے کہ بے حیائی، بے حیائی نہیں کرنا ہے۔ بے حیائی کی باتوں میں باپ دادا کی پیروی لوگوں کو بہت یاد رہتی ہے، اور اگر ان کے باپ دادا کچھ اچھا کام کرتے تو وہ بھول جاتے ہیں۔
اور حکم تو یہ ہے وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، ہے نا، مسجد کی طرف، یعنی کہ سجدے کی طرف، اور اللہ کو پکارو مخلصین کی طرح، اور اپنے دین میں خالص ہو جاؤ، اور جس طرح اس نے تمہیں ابھی پیدا کیا اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، ہے نا، کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ 2 موت اور 2 زندگی ہیں، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے ابھی ہم زندہ ہیں، پھر ہم کو موت دی جائے گی، پھر ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر جو ہے ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھایا، مگر دوسرے گروہ پر گمراہی آ گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو اب تو سرپرست بنایا ہے۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے خاص طور پہ جو ہے عبادت میں، نماز میں ستر پوشی، بعض دفعہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا لباس ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو قبولیت کا درجہ ہو، ہم نے حجاب صحیح طرح سے نہیں کیا ہے، ہماری اور چیزیں جو ہیں، ہم نے جو ٹراؤزر ایسے پہنے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، تو پھر وہ ہماری نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو نماز میں بھی ستر پوشی اور اچھا صاف ستھرا لباس ہے۔ بہت سے لوگ نماز کے لیے ایک الگ ہی لباس رکھتے ہیں تاکہ جو ہے صاف ستھرا ہو، جتنا ہماری جو ہے توفیق ہے ہم اتنا اس پہ عمل کرنے والے بنے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے بجائے شیاطین کو سرپرست بنایا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ دیکھیے ایسا بھی ہوتا ہے، کہیں میں اور آپ تو نہیں ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑا صحیح کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ صحیح نہیں کر رہے ہوں، اور پھر یا بنی آدم، یہ دوسری دفعہ آ گیا، پہلے یا بنی آدم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات دی مجھ کو اور آپ کو، اور پھر یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ یہ ہم آپ کو جو ہے وہ ویلکم رمضان میں، جو استقبال رمضان میں یہ آیات آپ کو ہمیشہ ہر سال کرواتے ہیں کہ ہارون رشید کے دربار میں جو ہے وہ کرسچن ایک طبیب تھا جس نے جو ہے یہ جو ہے یہ سوال کیا ہے کہ قرآن میں طب سے متعلق جو ہے وہ کوئی بھی ایک بھی آیت نہیں ہے، تو علی بن حسین بن واقد کا جواب تھا کہ آدھی آیت میں جو ہے وہ پورا دین رکھ دیا ہے، اور دین میں جو ہے وہ صحت بھی ہماری آتی ہے۔ کیا یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نمبر 1 خذوا زینتکم عند کل مسجد، وہی جو ہے کل مسجد کا مطلب کیا ہے کہ ہر عبادت کے وقت جو ہے اپنی جو ہے وہ زینت رکھو، اچھا صاف ستھرا لباس پہنو، اور کیا کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ مدینہ میں جو ایک حکیم آئے اور ان کے پاس کوئی آتا ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ کیا مطلب ہے کہ کوئی مقصد ہے کہ یہ میرے پاس کوئی آتا کیوں نہیں ہے، کوئی کیا یہاں بیمار نہیں ہوتا؟ تو پتا چلا کہ یہاں کے لوگ کلو وشربو ولا تسرفو پر عمل کر رہے ہیں، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، ہے نا، اور وہ حدیث یاد کریں کہ 1/3 جو ہے وہ غذا کے لیے، 1/3 پانی کے لیے، 1/3 ہوا کے لیے چھوڑ دو۔ تو عبادت میں زینت، یعنی ایک ایک آیت میں جو ہے ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دی۔ ہمارے جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو ہے 2 طرح کے علم ہوتے ہیں، علم الادیان اور علم الابدان، دین بھی پورا اور ابدان یعنی کہ جو ہے ہماری صحت کے متعلق بھی ساری چیزیں۔ اور اے نبی ان سے فرمائیں آپ کہ اللہ کی اس زینت کو حرام کس نے کیا؟ جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا نا، اللہ نے نکالا، ہم نے بتایا ریشم کا جو ہے کیڑا بھی بنایا اور کپاس بھی، تو ہمیں جو ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ ایک صحابی نے پوچھا بھی تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنوں اور اچھے بال بناؤں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ یہ سب جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ منع کیا چیز ہے کہ تکبر نہ کریں، کہ برانڈڈ جو ہم کپڑے پہن کے اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے روح کیوں برانڈڈ نہیں ہے، کپڑے تو بڑے برانڈڈ ہیں، اور جس نے جو ہے اچھا کہاں سے خریدا تھا تم نے؟ اچھا فلاں جگہ سے خریدا تھا، تو یہ تو اتنا سستا ہے، اور یہ تو ٹھیلے کا خریدا ہوا ہے، ایسے ایسے جملے لوگ ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ باقاعدہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا، جس نے بندوں کے لیے خود اللہ نے نکالی تھی، اور اللہ کی بخشی پاک چیزیں ممنوع کر دی تم لوگوں نے، یہ تو اجازت ہے اسی، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں۔ الحمدللہ قل ہی للذین آمنوا اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور کیا یہ میرا ذکر نہیں ہے؟ یہ تو مکی صورت ہے، یہ تو فی ہی ذکری ہے فی الحیات دنیا خالصتاً یوم القیامہ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہے کہ بے شرمی کے کام چاہے کھلے ہیں یا چھپے ہوں، ہے نا، گناہ کے کام اور حق کے خلاف زیادتی ہے،
है ना, सारी चीजों का लिस्ट अल्लाह ताला ने बता दी है कि जो चीजें अल्लाह ताला ने कही हैं वो उसके खिलाफ जाना ये ज्यादती की बात होती है, ये जो है हराम है। जीनत हराम नहीं है, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। अच्छा खाएं, अच्छा पहने और तकवा इख्तियार करें, अल्लाह का डर हो, जहन्नुम का डर हो, जन्नत की जो है तलब हो। और ये कि अल्लाह के नाम पे कोई ऐसी बात कहो जिसके मुतालिक तुम्हें इल्म ना हो। हम मजे से कह देते हैं ना ये तो कुरान में लिखा, ये हदीस नहीं। हमें बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत है। और हर कौम के लिए मोहलत की एक मुद्दत मुकर्रर है। फिर जब किसी कौम की मुद्दत पूरी होती है तो एक घड़ी, एक लम्हा, ना सिर्फ कौम बल्कि मैं और आप, है ना, इनफिरादी हैसियत से हर इंसान की भी एक मुद्दत मुकर्रर है। जब मेरा वक्त आ गया, हो सकता है आज मैं जमीन के ऊपर हूँ और कल मैं जमीन के नीचे, अगला लम्हा मेरा है कि नहीं हमें नहीं पता। हम तो दो हमें जो है ये क्या याद रखना चाहिए कि जब हम कोई नया लिबास पहने तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। किसी दूसरे ने नया लिबास पहना है तो उसको अप्रिशिएट करें, उसको दुआ करें कि इल्बस जदीदन व शमीदन व मुत शहीदन, कि नए कपड़े पहनो और अच्छी जिंदगी गुजारो और तुम्हें शहादत की मौत हो। ये दुआ भी जो है वो सना डाल देंगी इंशाअल्लाह ताला हमारे ग्रुप में। और ये याद रखा करें ना। और इसके अलावा भी खुद जो हम, अगर हमने नया लिबास पहना है तो हम क्या दुआ मांगे, अल्हम्दुलिल्लाह लजी कसानी मा और आई भी और आती हो, है ना। ये पूरी जो है दुआ जो है हम सबको याद है और ये हमें जरूर पढ़नी है। और फिर अल्लाह ताला तीसरी दफा या बनी आदम, तीसरी दफा आयत नंबर कौन सी है ये, हमारी आयत नंबर जो है ये 35। इम्मा यातियन्नकुम रसूलुम मिनकुम यक़ुस्सून अलैकुम आयाती फमनित्तक़ा वअस्लह फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ए बनी आदम, याद रखो कि तुम्हारे पास ऐसे रसूल आएंगे जो तुम्हारी आयत सुनाएंगे, और जो नाफरमानी से बचेगा, अपने रवैये की इस्लाह करेगा, उसको किसी खौफ और रंज का मुकाम नहीं है। और बिल्कुल सेम, सेम टू सेम ये आई थी, हमने कहाँ पढ़ी थी, हालांकि वो मदनी सूरत थी, सूरह बकरा की आयत नंबर 38। फमा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो ये साथ साथ जो है आप लिखती जाएं कि सूरह बकरा में जो बात थी वो अब फिर यहाँ पे आई। और उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो क्या फरमा रहे हैं कि आयत नंबर जो है वो इस पर आ जाए, आयत नंबर जो है ये 38 है। कि जब अल्लाह, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है अल्लाह ताला की बात मानते हैं, अल्लाह ताला की अताअत करते हैं, नाफरमानी से बचते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अल्लाह ताला की अताअत नहीं करते, नाफरमानी से नहीं बचते, तो फिर क्या है कि वो जहन्नुम में पहुंचते हैं। तो जब वो जहन्नुम में पहुंचते हैं, हत्ता इज़ा जाअतुम रसूलुना यतवफ़्फ़ाहुम क़ालू ऐना मा कुन्तुम तदूना मिन दूनिल्लाह, कि जब वो घड़ी आ जाती है, हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करने के लिए पहुंचते हैं, और वो पूछेंगे कि कहाँ है तुम्हारे माबूद जिनको तुम अल्लाह के बजाय पुकारते थे। वो कहेंगे सब गुम हो गए हैं, है ना। और दुनिया में तो हम कहते हैं ना फला ये कह रहा था तो हमने ये किया। ये पूरा जो है रुकू जो है और उसके बाद का जो है वो लीडर्स एंड फॉलोअर्स, जहन्नुम में ग्रोहों का एक के बाद एक दाखिल होना और झगड़ा करना। हर ग्रोह जब जहन्नुम में दाखिल होगा तो अपने पहले आने वालों को लानत करता हुआ, और जब सब वहां जमा होंगे तो हर बाद वाला पहले ग्रोह वाले को क्या कहेगा कि इन्होंने मुझे गुमराह किया है। अल्लाह ताला क्या फरमाएंगे कि हर एक के लिए दोहरा अजाब है, जिसने किसी को बहकाया और जो खुद बहका। क्योंकि शैतान तो फिर क्या है कि इन्नी बरी हूँ, आगे बात भी आएगी कि वो तो अपने को बरी कर लेगा कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। और यकीन जानो, आयत नंबर 40 अगला रुको, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अब्वाबुस समाए वला यदखुलूनल जन्नह। यकीन जानो जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया, उनके मुकाबले में सरकशी की, उनके लिए आसमान के दरवाजे हरगिज नहीं खोले जाएंगे, मुतकब्बिर के लिए। और उनका जन्नत में जाना इतना ही नामुमकिन है जितना सुई के नाके से ऊंट का गुजरना। ना जन्नत और जहन्नुम कहते हैं कि शायद इसी दुनिया में कायम होंगे। तकब्बुर जो है नामुमकिन बात, जन्नत में दाखिला जिसके अंदर राई बराबर भी तकब्बुर होगा, उसके लिए जो है वो राई बराबर तकब्बुर भी, उसके लिए जो है आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। उनके लिए जहन्नुम का बिछौना और जहन्नुम ही का ओढ़ना। सोचे हमारे यहाँ तो थोड़ी सी गर्मी होती है तो हम हर चीज काट रही होती है, कोई चीज हमें कोई उड़ा दे वो भी काटेगी, अंदर से भी गर्मी उठ रही होती है। हालांकि जहन्नुम की गलती है, जहन्नुम की गर्मी है,
اس کا تو کوئی कंपैरिजन ही नहीं है. اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے جنت والوں کا ذکر. وقالوا وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اہل جنت کا جو ہے شکر کہ جو ہے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف قذورت کو نکال دیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ سب تعریف اور سب شکر ہے. حمد میں شکر بھی آتا ہے اور تعریف بھی، کہ اس نے ہم کو راستہ دکھایا، ورنہ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی نہ کرتا. اور میں اور آپ، اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی بھی نیکی کا کام ہو، تکبر سے ہمیں جان چھڑانی ہے، اور فوراً وما توفیقی الا باللہ، کہ یہ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو میں کر ہی نہیں سکتی تھی. ہے نا، ہم کو جو ہے فوراً اللہ کی طرف اس کو کر دیں کہ اللہ نے مجھے توفیق دی تھی، جو میں قرآن کی کلاس میں بیٹھی، جو میں نے سیکھا سکھایا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے. ورنہ تو جو ہے سب کچھ آتا ہے، پھر بھی انسان کے منہ سے بات ہی نہیں نکلتی ہے. اور جب وہ جنت میں یہ کہیں گے کہ یہ تو اللہ کا شکر ہے جس نے راستہ دکھایا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے ہو. حالانکہ ہم کو دنیا میں کیا سوچتے ہیں، میرے اعمال سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنے ہیں ہی نہیں. اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آپ یاد کریں، رب حبلی حکم ولیقنی بالصالحین وجلنی لسان صدق الوارثین وجلنی من ورثت جنت النعیم. ہے کہ مجھے جو ہے، میرے جو ہے ہر ایک کا، ہم سب کا پلاٹ جو ہے وہ جنت میں یا جہنم میں کہیں نہ کہیں ہے. اس کو ہم کو سجانا ہے. اگر اللہ تعالیٰ میرا پلاٹ کہیں جہنم میں آپ نے رکھا ہے تو اس کو ختم کر دیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں اتنی سی جگہ دے دیں بس. اور جنت کے پلاٹ کو ہم کو خوب جو ہے، اگر ہمیں پتا چلے کہ فلاں بہت ہی مہنگے علاقے میں میرا پلاٹ ہے، تو ہم فوراً اس کو سوچیں گے پیسے جمع کر کر کے اس میں ہم گھر اچھا سا تعمیر کریں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ جو ہے یہ جنتیوں اور جہنمیوں کو پورا جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کے کیا جو ہے وہ ایموشنز ہوں گے، اور کیا ایک جنت دیکھیے، جہنم میں جا کے بھی لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں گے، جنت میں جا کے جو ہے کتنی سکون کے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ نودو ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون. یہاں پہ ہمارا 8واں سپارہ جو ہے سلاس ہو گیا ہے، اور آیت نمبر 43 یہاں پہ اینڈ ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اصحاب آراف کا ذکر ہے. اصحاب آراف، ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. اور یہ اس طرح کا ہوگا کہ ایک طرف جیسے جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ ہے، وہ جنت اور دوزخ والوں کا ڈائلاگ، مکالمہ چل رہا ہے. اور بیچ میں اس طرح سے امیجن کریں، جس کی جتنی اسٹرانگ امیجنیشن ہوتی ہے وہ اس کو اتنا ہی سمجھ سکتا ہے. بیچ میں دیکھیں کہ ایک دیوار ہے جس میں اصحاب آراف ہیں، جن کا رزلٹ ود ہیلڈ ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا جو رزلٹ تو اناؤنس ہو گیا، ہمارا رزلٹ ود ہیلڈ ہے، پتہ ہی نہیں پاس ہوئے کہ فیل ہوئے. اور اصحاب آراف کون ہے؟ کہ اصحاب آراف جنہوں نے جو ہے وہ بہت اچھے نیک عمل کیے تھے، بہت اچھے عمل کیے تھے، لیکن جو ہے کچھ ایسی بھی چیزیں ہو گئیں. کیونکہ جب اصحاب آراف کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا فرمایا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جن کے اپنے اعمال کی وجہ سے بہت اچھے ان کے اعمال تھے، وہ دوزخ سے تو بچ گئے، مگر کچھ بد اعمال کی وجہ سے وہ جنت ان کو قبول نہیں کرتی. تو جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہم حقیر نہ سمجھیں، ہے نا، اپنے کو ہلکا کریں تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی دوڑ میں سبقت ہوگی. دیکھیے جب ریسنگ ہوتی ہے تو لوگ کتنے لائٹ کپڑے پہنتے ہیں. ہم لوگوں سے نیکیاں کیوں نہیں کی جاتی کہ ہم لوگ جو ہے اتنے اپنے اوپر بوجھ سوار کیے ہوئے ہیں. تو کس طرح سے ہم پھر بھاگیں گے اور کس طرح آگے نکلیں گے، کس طرح سے فاستبقوا الخیرات ہوں گے. اور یہ جو امیجنیشن ہم نے کہا نا کہ اصحاب آراف کا، کہ جیسے ایک طرف اے سی چل رہا ہے اور ایک طرف سخت گرمی، لو چل رہی ہے. تو یہ جو ہے جس طرح فیل کریں گے نا، اس چیز کو احساس کریں گے. یعنی ایک طرف کچھ اور احساس ہوتا ہے جہاں اے سی چل رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف کچھ اور احساس ہوتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اصحاب العراف کا ذکر کر رہے ہیں. تو ہر ایک جو ہے ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے. جنت والوں سے پکار کے کہیں گے سلامتی ہو تم پر، یہ لوگ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر اس کے امیدوار ہوں گے. کون؟ اصحاب اعراف. اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف ہوں گی تو کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں شامل نہ کریں، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان میں شامل نہ کر. ونادى اصحاب الاعراف رجال يعرفونهم بسيماهم. پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو
सोचिए इसका मतलब पहचाने जाएँगे, कितना डर लगता है हम लोग। हम लोग तो इंसानों से डरते हैं ना, इंसानों से डरते हैं। मैं अपनी डायरी में अपना जायज़ा लूँ, तो आपने अपनी नोटबुक बनाई, अपना जायज़ा लें। तो ये अराफ के लोग दोज़ख की बड़ी-बड़ी शख्सियतों को उनकी अलामतों से पहचान कर पुकारेंगे। कहेंगे देख लिया तुमने, आज तुम्हारे जो है इतने बड़े-बड़े लोग जो थे, तुम्हारी जो पावर थी, ना तुम्हारा साज़ो-सलाम जिसको तुम बड़ी चीज़ समझते थे, ये तुम्हारे काम नहीं आई। कोई चीज़ काम नहीं आएगी। और क्या ये अहले जन्नत वही नहीं है जिनके मुतालिक तुम कहते थे कि इनको तो अल्लाह ताला कुछ देगा ही नहीं? जो लो सोशो इकोनॉमिक है, ये जो है मुशरिकीन का भी था कि कहते थे कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हमको इतना दिया है तो आखिरत में भी बहुत देंगे। ये कोई मयार नहीं है। अल्लाह ताला के नज़दीक जो है दुनिया की हैसियत मच्छर के पर जितनी भी नहीं है। अल्लाह ताला दे के भी आज़माते हैं और लेके भी आज़माते हैं। और दोज़ख के लोग जन्नत वालों को पुकारेंगे कि कुछ थोड़ा-सा पानी हम पर डाल दो। जो उनको पानी ज़ाहिर है कि वो आग के शिकार पानी पीना चाहेंगे तो जो है खौलता हुआ पानी उनको दिया जाएगा जिससे उनकी आंतें जो है वो अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिन्हुम। कुछ थोड़ा-सा पानी हम पर डाल जो रिज़्क़ अल्लाह ने तुम्हें दिया उसमें से कुछ फेंक दो और वो जवाब देंगे अल्लाह ने ये दोनों चीज़ें जो हैं वो जिन्होंने हक़ को जो है इनकार किया उन पर हराम किए हैं। और जिन्होंने दीन को खेल और तफरीह बना लिया। अभी पीछे हम सारा पढ़ चुके हैं कि दीन का मज़ाक उड़ाना, दीन को खेल और तफरीह बनाना, जन्नत और जहन्नुम के लतीफ़े बनाना। अल्लाह ताला फरमाते हैं आज हम भी उन्हें इसी तरह भुला देंगे, जिस तरह इन्होंने हमसे मुलाकात को भुलाया। अलिफ लाम मीम सिजदा में भी है फज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा इन्ना नसीनाकुम फ़ज़ूक़ू अज़ाबल ख़ुल्द बिमा कुंतुम तामलून। ना यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि पानी पिलाना बहुत बड़ी नेकी है। अगर कभी जो है हमारे ऊपर कुछ मुश्किलात ज़्यादा आएँ, हमारे ऊपर आज़माइशें बहुत आए हैं, तो हम पानी पिलाने की कसरत कर दें। पानी पिलाने की कसरत और कभी भी कोई पानी माँगे तो कभी मना नहीं करें। चाहे हम महरूम हो जाएँ, दूसरे को पानी ज़रूर दें। और हम इन लोगों के पास ऐसी किताब ले आएँ जिसको हमने इल्म की बिना पर मुफस्सल बनाया है, फिर कुरान की बात है। क्योंकि जो है हमने आपको क्या बताया कि मक्की सूरतें तौहीद, रिसालत और आखिरत हैं। तो बार-बार और इसमें जो है हालाँकि अहकामात नहीं है, लेकिन मेरा और आपका ईमान अल्लाह ताला जो है वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं। क्योंकि ये आयत पढ़ के भी जो है हमारे अंदर एक खौफ भी होता है और हमारे अंदर एक खुशखबरी भी होती है, इंज़ार, तंज़ीर दोनों आता है। तो जिसको हमने इल्म की बिना पर मुफस्सल बनाया जो ईमान लाने वालों के लिए, मेरे लिए, लिक़ौमी युमिनून अगर मैं ईमान रखती हूँ, ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, है ना? हम शऊरी ईमान वाले अगर हैं, इनके लिए जो है वो रहमत है। और फिर अल्लाह ताला अगली जो है वो जो रुकू हमारा जो है 7वां रुकू इन्ना रब्बकुमुल्लाहु लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्याम है, तौहीद की आयत। ये दरहकीकत तुम्हारा रब जो है वो अल्लाह ही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया और फिर अपने तख़्त पर जो है जलवा फ़रमा हुआ। देखिए जो है हमने आपको बताया था कि 2 तरह के एक महकमात होती हैं, एक मुतशाबिहात होती हैं, तो मुतशाबिहात में से हैं कि अल्लाह ताला का तख़्त सल्तनत कैसा है। हुँ, तो ये सब हमें अल्लाह की कुर्सी कैसी होती है। तो ये जो है हमें ये देखना है कि इसको हम किस तरह से लें और ये इस तरह के मौज़ूआत अलिम लाम मीम सिजदा में भी और बहुत सारी में कि अल्लाहु लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द और ये 7 दिन में है। अल्लाह ताला का आलम अम्र है। कुन फयकून अल्लाह ताला कहते हैं कुन तो चीज़ हो जाती है। तो फिर ये 6 दिन और रात की क्या बात है ये? तो दूसरी क्या आलम खल्क टाइम फैक्टर कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे इस तरह से की कि वो हमारे लिए सीखने का सबब हो। हम प्लानिंग करना सीखें कि ये चीज़ इतने दिन, है ना? हमने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू हम 20 दिन में ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमने प्लानिंग की है। और फिर हमने देखा हमारी प्लानिंग फ़ेल हो रही है, हमने और थोड़ी जल्दी की, नहीं हम और देर तक बैठेंगे, तो और देर करेंगे ताकि जो हमने सोचा है वो हम करें। तो हर चीज़ में जो है हमें प्लानिंग अल्लाह ताला सिखा रहे हैं। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन और कितना बरकत वाला है अल्लाह ताला और अपने रब को पुकारो। अब यहाँ दुआ के आदाब, उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़िया अपने रब को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए चुपके-चुपके हैं। और बेशक जो है वो मोतदीन को हद से गुज़रने वालों को पसंद नहीं करता है। दुआ के आदाब पुकारना अल्लाह ताला को, चाहे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो होना।
आजिज़ी और इंकिसारी के साथ तजल्लुल, जैसे मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, तजल्लुल जरूर होना चाहिए, सोच में भी और लहजे में भी, है ना, हमारे दुआ का तरीका भी हो, और मेरी सोच में भी तजल्लुल हो कि मैं कोई चीज नहीं हूँ, चुपके चुपके हूँ। और बहुत सी जगहों पे क्या बुलंद आवाज से भी, है ना, बुलंद आवाज से भी मांगा जाता है। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि जो मोहसिन है ना, मोहसिन बनने की हम कोशिश करें, जो मोहसिन है उनके लिए अल्लाह की रहमत करीब है। मोहसिन क्या है, हर काम खूबसूरती से करना, नमाज खूबसूरत, रोजा हमारा जो है वो खासुल खास रोजा, वीआईपी रोजा है, इन्फाक फी सबीलिल्लाह करें तो रियाकारी और नमूद से पाक हो, है ना, एहसान ना जताएं, हर चीज में हम मोहसिन बनने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह ताला तो उनको पसंद करते हैं। और फिर तौहीद की आयत के अल्लाह ये जो हवाओं को रहमत के आगे खुशखबरी लिए हुए भेजता है, पानी से लदे हुए बादल को उठाती हैं, उन्हें उन्हें किसी मुर्दा जमीन, है ना, अभी हमने गैब की कुंजियां पढ़ी, और हमने ये पढ़ा ना कि कहाँ पे बरसती हमको नहीं पता है। और एक जमाने में कोई आता भी था, कोई ड्रामा के मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, नहीं वो मेरे नसीब ही की नहीं थी, ये फालतू की शायरी है, वो मेरे नसीब ही की नहीं थी। हाँ ये कि मैं अगर गिड़गिड़ा के दुआ मांगू, है ना, चुपके चुपके अल्लाह ताला से रोते हुए अल्लाह ताला से मांगू, तो मेरा नसीब भी अल्लाह ताला बदल देंगे, और मुझे वो बारिश मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला मी जब बरसाते हैं तो मरी हुई जमीन से तरह तरह के फल निकालते हैं, है ना। और एक है वो बारिश जो हम देखते हैं, और एक वही ये इलाही की बारिश है, हदीस है बुखारी की, किताबुल इल्म, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ने जो इल्म दिया है, वो बारिश की तरह जो जमीन पर बरसे और लोगों को सैराब कर दे। दो तरह की जमीन, एक पाकीज़ा अच्छी पैदावार देने वाली, दूसरी बंजर और खराब कुछ नहीं उगता। और एक और जगह पे जो है कि जो ढलान है ना वो खुद जज्ब करती है, लेकिन उससे दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। तो ये तीन तरह के लोग भी इसी तरह से, जैसे तीन तरह की जमीन है इसी तरह तीन तरह के लोग हैं। मैं अपने आप को देखूं, मैं क्या फौरन बल्ले वन्नी वलो आयत करती हूँ, मुझ तक इल्म पहुंचा मैंने आगे दिया, है ना, रिकॉर्डिंग दे दी, खुद बता दिया, लोगों को बिठा दिया, बच्चों को बिठाया, बात की थोड़ी सी, किस तरह से आगे दिया मैंने। ये आयत नंबर 57-58 है। उसके बाद यहाँ से जो है अब आप देखें, हमने आपको बताया था कि दो मक्की सूरतें हैं, और सूरह अनआम में क्या चीज थी, आला इल्लाह, आला इल्लाह यानी कि कायनात की निशानियां बहुत ज्यादा थी, और इसमें अय्याम इल्लाह है। अब अभी तक जितनी हमने सूरह आराफ पढ़ी उसमें जो है वो किस चीज का जिक्र था, तौहीद की आयत भी थी, इब्लीस और आदम का गुस्सा भी था, लिबास के तकाजे भी थे, है ना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और अब जो है अय्याम अल्लाह, और अय्याम अल्लाह आपको क्या बताया था कि अल्लाह ताला के दिन कभी बड़े और कभी छोटे हैं, कभी के दिन बड़े और रातें छोटी हैं, और कभी की रातें बड़ी हैं और दिन छोटे हैं। तो हम सबको ये बातें याद रखनी है कि हमारे ऊपर भी मुश्किल आ सकती है, और अल्लाह ताला ने जो है हुज्जत तमाम की, 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं। और यहाँ पे आप देखें कि क्या अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सबसे पहले इंसानों की अंबिया की दावतों का जिक्र शुरू हो गया है। अंबिया की दावत के जिक्र में जो है सबसे पहले जो है वो नंबर 1 2 3 सिर्फ मैं आपको बताऊंगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की, और उनकी कौम ने जो है वो नहीं माना। कालल मलउ मिन कौमे इन्ना नराका फी दलालिम मुबीन, उनकी कौम ने उनसे क्या कहा कि हम तो आपको खुली गुमराही में पाते हैं। अगर मुझे कोई आके कहे कि आप तो खुली गुमराही में हैं, तो हम तो तर से जवाब देंगे तुम होगे गुमराह। ये अंबिया के किस्से मैं और आप क्यों पढ़ रहे हैं कि मैं हम भी जो है दीन के दाई हैं, और हम किस तरह से इस पे अमल करेंगे, और किस तरह से जवाब देंगे लोगों को, और किस तरह से लेके चलेंगे। और ये हमने जो है ये आयत कल की तरावी में पढ़ी है। कौला या कौमी लैसे भी दलाला, मैं तो गुमराह नहीं हूँ, बल्कि मैं तो रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, तो मैं अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूँ, तुम्हारा खैर खा हूँ। और फिर जब उन्होंने नहीं सुना तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उनको और उनके मानने वालों को एक कश्ती में निजात दी, और उन लोगों को डुबो दिया जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया। ये पहला किस्सा है। मुझे, मैं ईमान वाली, अल्लाह ताला मुझे पुकार रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्या मैं ईमान वालों की कश्ती में सवार हो गई हूँ?
اپنے آپ سے سوال کریں، نہیں ابھی تک سوار تو سوار ہو جائیں کانشیسلی کانشیسلی۔ اور پھر دوسرا قصہ، کشتی میں بیٹھنا جو ہے وہ اصل میں کیا ہے، نجات ہے نا۔ اب دوسرا قصہ کیا ہے کہ ہود علیہ السلام اور قوم عاد کی طرف ان کو احقاف کی ذکر، کہ عاد کی طرف ان کے بھائی، بھائی کے لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم بھی کہتے ہیں المسلم اخو المسلم، تو بھائی یہود کو بھیجا اور اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو فلا تتقون۔ اور ان کی قوم نے بھی کیا جواب دیا، یا قومی لیس بھی صفا، ان کی قوم نے بھی کیا کہا کہ انا نراک فی صفات، کہ ہم تم کو دیکھتے ہیں کہ تم تو بالکل ہی بے عقل ہو گیا، بے وقوف ہو۔ سفیہ کس کو کہتے ہیں؟ بے وقوف کو۔ اور ہمیں یہ بھی گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو۔ سوچے مجھے اور آپ کو کوئی بے وقوف اور بے عقل کہے اور جھوٹا بھی کہے تو کیسا لگے گا؟ اور اس کا وہ کتنے سکون سے جواب دے رہے ہیں، یا قومی لیس بی صفات، میں تو بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ میں تو ولکنی رسول من رب العالمین، تو ہمارا بھی ایسے ہی جواب ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے ایام اللہ، اور بیچ بیچ میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ آلاء اللہ نعمتوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر اگلا اگلا جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سمود کا قصہ ہے نا، صالح علیہ السلام اور قوم سمود، یہ جو ہے کہاں سے 73 آیت نمبر 73 پہ آ جائیں، کیونکہ 72 تک جو ہے وہ سارا جو ہے وہ کس کا ذکر تھا، کہ جو ہم نے پڑھا کہ ہود علیہ السلام کا اور قوم عاد کا وہ تفصیل سے، اور ساری ان کی جو ہے وہ ڈائلاگ آپس میں، اور ان کا جو ہے جو جس طرح سے انہوں نے ریئیکٹ کیا وہ ساری باتیں، اور اب جو ہے قوم سمود، اصحاب الغجر ہے نا جو ہم نے پڑھا، مدائن صالح، اور ہم نے کہا سورہ فجر میں بھی ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ سمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور کذبت سمود بتقواہا۔ تو یہ کس کا قصہ ہے کہ قوم سمود کا، جن کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ ان کو دعوت دی، اور کہا کیا کہا کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی جو ہے وہ الہ نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو ہے کھلی دلیل آ گئی ہے۔ اور پھر ان کی قوم نے کیا کہا کہ جو ہے اونٹنی معجزہ نکالو، اس جو ہے وہ چٹان سے اونٹنی نکالو۔ پھر وہ اونٹنی جو ہے ان کے کہنے پہ جو ہے ان کے طلب کرنے پہ کہ معجزہ نکالو، اونٹنی نکالی گئی۔ وہ اونٹنی بہت سارا پانی پی جاتی تھی، اور اس کو کہا تھا کہ اونٹنی کو تم ہاتھ مت لگاؤ، انہوں نے اونٹنی کو کیا کیا کہ فاقر الناقۃ، انہوں نے آیت نمبر 76 میں فاقر الناقہ، انہوں نے جو اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے، یعنی کہ ہٹ دھرمی کی انتہا۔ اور پھر جو ہے دہلا دینے والی آفت نے ان کو پکڑ لیا، بس بہو فی دارہم جاسمین۔ اب دیکھیں یہ لوگ کتنے طاقتور تھے، اتنے لمبے لمبے لوگ، اور اس طرح سے ان کا بار بار ذکر آئے گا، اور ہم ہر دفعہ ظاہر ہے کہ نہیں پڑھیں گے اس کو تفصیل سے۔ تو جو فی دارہم جاسمین، گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے، اور صالح علیہ السلام یہ کہتے ہوئے بستیوں سے نکل گئے کہ میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، میں نے بہت تمہاری خیر خواہی کی۔ بعض دفعہ ہم بھی دوسروں کی بہت خیر خواہی کرتے ہیں، لوگ سن کے نہیں دیتے ہے نا، تو ہمیں بھی جو ہے نرمی سے اچھے طریقے سے لوگوں کی خیر خواہی جاری رکھنا ہے، یہ نہیں کہ نہیں یہ تو اب سنیں گے نہیں، یہ تو بالکل گمراہ ہو چکے ہیں، ایسا تو ہمارے دماغ میں بھی نہیں آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، اور ہمارا کام کیا ہے کہ بلغوا انی ولو آیت، چاہے ایک بات تو ہم آگے پہنچا دیں۔ اب یہ چوتھا قصہ لوط علیہ السلام کا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور ان کی قوم اس علاقے میں تھی جہاں ڈیڈ سی ہے۔ ان کا قصہ، لوط علیہ السلام کو ہم نے جو ہے پیغمبر بنا کے بھیجا، اور جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو، کیا کام کرتے تھے؟ ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی۔ اور اب جو ہے وہ ویسٹ میں کیا حال ہے کہ اس کو ایک لیگل حیثیت دے دی گئی ہے، انہوں نے ہمارے بچوں کو اس طرح سے جو ہے وہ اس میں ورگلایا ہے کہ لوگ اس کو جائز سمجھنے لگے ہیں کہ یہ تو عین انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ تو یہ ہومو سیکشولیٹی کرتے تھے، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو، ہے نا؟ اور حقیقت یہ ہے کہ تو بالکل حد سے گزرنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کے قوم کا بھی جواب کیا تھا کہ ان لوگوں کو بڑے پارسا بنتے ہیں، ان کو نکالو،
ہے نا. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو تو بچا لیا، اور ان کے پیچھے جو ان کی قوم تھی جو لواطت کا، یعنی کہ جو لواطت کا لفظ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ لوط علیہ السلام سے اس پہ ہم بہت تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی بولنا چاہیے ہم، اور لواطت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بچا کر نکالا، اس قوم پر جو ہے پوری پتھروں کی بارش کی. تو پھر دیکھو فنظر کیف کان عاقبۃ المجرمین. اور پھر اگلا قصہ 5واں ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. یہ اگلا رکوع بھی ہمارا شروع ہو گیا ہے نا. اور یہ آیت نمبر جو ہے وہ ہماری جو ہے 85 ہے. اپنے اپنے قرآن جو پرسنل قرآن ہے اس پہ نظر رکھیں، اور جو لکھنا ہے لکھیں اور ساتھ ساتھ چلیں ہے نا. اور یہاں پہ جو ہے کس کا ذکر، مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے بھی یہی پیغام دیا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان. یہ ان کی قوم میں جو ہے کیا تھا کہ یہ ناپ تول میں جو ہے بہت ہی گڑبڑ کرتے تھے. تو ان کو کیا کہا خاص طور پہ پیغام کہ ناپ تول پورا کرو، اور ان چیزوں میں گھاٹا مت دو، زمین میں فساد مت کرو. کیونکہ دیکھیں جو آنےسٹلی چیزیں ہم جو ہے بیچتے خریدتے نہیں ہیں اور کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں، تو اس سے جو ہے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اسی سے ملاوٹ ہوتی ہے، اسی سے دنیا بھر کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ زمین میں فساد کے برابر ہے. اور جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی. اصلاح سے کیا مطلب ہے، انبیاء آ رہے ہیں، ہدایت کا پیغام آ رہا ہے، تو تم یہ کیوں کر رہے ہو. تو ان کو بھی جو ہے، اور پھر ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہارے اندر جو ہے تمہارے اندر ذرا بھی ایمان ہے. اور زندگی کے ہر راستے پر رہزن بن کر نہ بیٹھو، لوگوں کو خوفزدہ کرنے، ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ہے نا. بہت سارے لوگ جو ہے گھر کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور ہر آتے جاتے کو دیکھتے ہیں اور خوب فکر چست کرتے ہیں، ہے نا. میمن لوگوں میں اس کو اوٹا کہتے ہیں کہ اوٹے پہ بیٹھ گئے. اب تو شکر ہے لوگ اتنے اوٹے پہ نہیں بیٹھتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کے در پہ نہ ہو جاؤ، اور یاد کرو زمانہ جب تم تھوڑے تھے اور اللہ نے تمہیں بہت کر دیا. آنکھیں کھول کر دیکھو دنیا میں مفسدوں کا کیا انجام ہوا. اور پھر جو ہے فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. آیت نمبر 87 ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کے ساتھ دیکھو، یعنی ہم اپنی محنت کریں، کوشش کریں، سیدھے راستے پر چلیں، اطاعت کریں، نافرمانی سے بچیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ہمارا یہاں پہ جو ہے وہ 8واں سپارہ ختم ہو گیا اور ہمارا 9واں سپارہ شروع ہوا ہے. تو یہاں سے تھوڑی سی تلاوت کر لیجئے. کون ہے، سائمہ ہے؟ سائمہ نے جوائن کر لیے یا رضیہ؟ جی عالم خاتون. عالم خاتون آپ یہاں سے ذرا 9واں سپارہ آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں نا، میں خود ہی پڑھ لیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا 9واں سپارہ سورہ آراف کی آیت نمبر ہے 88 ہے، اور ہمارا وہی کنٹینیوشن چل رہی جو پیچھے سے چل رہی تھی کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب. اب دیکھیں یہ شعیب علیہ السلام کا ہی قصہ چل رہا ہے اور سپارہ بدل گیا. ہم لوگ جو ہے نا وہ سپارے پہ زیادہ جاتے ہیں نا. اب یہ 8واں سپارہ ختم ہو گیا تو آدھا قصہ تو پیچھے ہی رہ گیا نا. اب یہ 9واں سپارہ، 9ویں سپارے میں وہی شعیب علیہ السلام 5واں قصہ جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں مدین والوں کی طرف، اس کی قوم کے سردار استکبرو. اور یہ 9واں سپارے کا نام ہی قال الملأ ہے. اب ملأ کس کو کہتے ہیں؟ سرداروں کو، جن کے خوف سے لوگوں کے دل جو ہے وہ، جن کو خود اپنے جو تکبر میں بھرے ہوتے تھے، لوگ ان کے خوف سے جو بھرے ہوتے تھے، تو وہ اپنے بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے. انہوں نے کیا جواب دیا؟ اے شعیب، ہم تجھے ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں، ملت کیا یعنی کہ جو دین پہ ہم چل رہے ہیں تم اس پہ چلو تب ہم رہنے دیں گے، اور ہم اللہ پر جھوٹ کر. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ کیا ہم اللہ پر جھوٹ کرنے والے، اگر ہم تمہاری ملت پہ پلٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت آ گئی، ہم اس پہ عمل کر رہے تھے، اب ہم کو کوئی بہکا دے کہ نہیں تم کیا غلط کر رہی ہو، غلط کر رہی ہو.
تو یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دکھائی تھی، ہم صحیح چیز کر رہے تھے، پھر کسی نے ہمیں ورغلا کر دوبارہ، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، بچے ہمارے بعض دفعہ کسی کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں، اچھے خاصے دین پہ چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی ان کا ورغلا دیتا ہے، تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ یہ تو ہم کریں گے تو اللہ پہ جھوٹ کرنے والے ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نجات دے چکا ہے، ہمارے لیے تو اسی کی طرف پلٹنا اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ جو ہے کسی اور کو ہم رب بنائیں۔ وسع ربنا کل شیء علما، کتنی زبردست آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم سب سے بڑا ہے، ہم نے اللہ پر توکل کیا ہے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اور ہم نے اللہ پہ توکل کیا ہے، اے ہمارے رب ہمارے قوم کے درمیان ٹھیک فیصلہ کر، اور بے شک تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس کی قوم کے سرداروں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، انہوں نے کیا کہا، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو تم برباد ہو جاؤ گے، اور پھر کیا ہوا کہ ان کے اوپر بھی ایک عذاب نازل ہوا ہے کہ جو ہے ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو گھیر لیا اپنے گھروں میں، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمُونَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ہائی لائٹ کریں، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے مٹے کہ جیسے تھے ہی نہیں، تھے ہی نہیں۔ اور دیکھیں یہ تو عذاب کے قصے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ہیں، اور جب ہم مر جاتے ہیں، جب میں مر جاؤں گی، میرا بیڈ روم کیسا رہے گا، وہ کسی اور کے پاس ہوگا، اس میں کوئی اور رہے گا، ہماری اماں زندہ تھیں تو وہ تھیں، پھر جب وہ ان کا انتقال ہو گیا، پھر ہمارے پتہ چلا کہ بیٹے کے پاس ہو گیا، اور پھر جو ہے جب میں گھر میں گھستی تھی اماں یوں جھانک کے دیکھتی تھیں کہ آ گئی یہ ہے، اور اس کے بعد اماں نہیں تھی، اور اس کے بعد کوئی اور تھا، جیسے کان لم یغنو فیہا، اس طرح سے لوگ ہماری زندگی سے نکل جاتے ہیں، اور اس طرح ہم بھی نکل جائیں گے، تو ہمیں جو ہے اپنے اعمال پہ نظر رکھنی ہے، کان لم یغنو فیہا، ہم بھی ایسے ہی ہوں گے، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا۔ الف لام میم سجدہ میں ہے نا کہ ہم پہلے چھوٹے عذابوں کے ذریعے ان کو جو ہے ہم الرٹ کرتے ہیں، تاکہ جو ہے جب تنگی اور سختی میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرے، ہے نا، تو ہم سوچ لیں کہ جو ہے یہ آزمائش کا ایک طریقہ ہے، ہمیں اللہ کی طرف اور رجوع ہونا ہے نا، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پہ اتر آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی میں بدل دیا کہ وہ خوشحالی جو ہے ان پر آئی تو ان کے سوچ کا انداز ہی بدل گیا، کہنے لگے یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں، کہ کبھی انسان کے اوپر مشکل ہوتی ہے اور کبھی آسانی ہوتی ہے، اس آسانی کو بھی انہوں نے آزمائش نہیں سمجھا ہے، حالانکہ سورہ فجر میں بہت ہی کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں اور لے کے بھی آزماتے ہیں، ہے نا، تو خوشحالی کے ذریعے ان کو آزمایا، پھر بھی وہ سیدھے نہیں ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما رہے ہیں، ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے نا، اخذنا اعلی بالباساء لعلهم يذكرون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة، اچانک پکڑ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، عذاب سے بچنے کے طریقے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون، تو اگر ہم جو ہے ایمان والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بھی اور اسٹرینتھن کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارا تقوی بڑھائے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ڈر ہو، جہنم کا ڈر ہو، ہمارے اعمال اچھے ہوں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ افامن اہل القرآن یاتم باسنا بیاتن وہم نائمون، پھر سوتے ہوئے عذاب کا ذکر ہے، آیت نمبر 98، ہم پہلے ہی آپ کو بتایا ہے نا شروع میں کہ یا تو قائلون یا نائمون، اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم، اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوئے، ان واقعوں نے کچھ سبق نہیں دیا؟ دیکھیے یہ جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہلا رہے ہیں، یہ سارے واقعات سن کے میں جو یا ایھا الذین آمنو کے اوپر فوکس کیا ہوا، کیا میرا ایمان بڑھا، کیا میں نے جو ہے کچھ اس سے سیکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کچھ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر ان کو پکڑ سکتے ہیں، ہے نا، مگر وہ اگر اس سے تغافل کریں گے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ کچھ نہیں سنتے،
अब हम सोचेंगे कि दिल पर मोहर कब लगती है और कैसे लगती है ना? कब लगती है तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बताई। अब हटाएँ कैसे? है ना? हमने वहाँ पे सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं ना, ख़तम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, फिर हमने तबा अला क़ुलूबिहिम भी पढ़ा है ना? तो ये मोहर कैसे हटाई जाती है? कुरान से है ना? कुरान से। ये हमारे मुर्दा दिल, क्योंकि हमारे ज़िंदा जिस्मों में जो है, जिनको हम बना-संवार रहे हैं, उसमें हमारी रूह को हमने मुर्दा रखा हुआ है। तो इस कुरान के ज़रिए उसको ज़िंदा करें, आखिरत को याद रखें, नेक लोगों की सोहबत और तकब्बुर नफ्स को ख़त्म करें। यहाँ पे वो सारे किस्से, अब अगला किस्सा, छठा किस्सा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का किस्सा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का किस्सा हम बहुत तफ़सील से पढ़ चुके हैं और हर जगह एक मुख्तलिफ अंदाज़ से अल्लाह ताला जो है इसको लेते हैं। आप देखें कि अभी हमने इतने सारे किस्से पढ़े और हमने हर एक का ये पढ़ा कि वो अपनी कौम को मुखातिब करके क्या कहते हैं, या कौमी, है ना? ए मेरी कौम, अपने भाई कह के मुखातिब करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किससे खिताब करते हैं? फ़िरौन से, क्योंकि वो बनी इसराइल हैं, जहाँ मिस्र में जो है जो कौम बसती थी हैं, ये सब हमको पता है कि कुप्ती भी थे और बनी इसराइली भी थे और ये सारे थे, लेकिन उन सब पर हावी कौन था? फ़िरौन। फ़िरौन ने उनकी सोच पे बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई थी। वो चाहता था जैसे वो सोचे वैसे ही वो सब सोचें, जो वो करे वो करें। और फ़िरौन जो है एक सिम्बॉलिक चीज़ है, वो तो एक बादशाह था, हैं? और उस मिस्र के हर बादशाह को फ़िरौन ही कहते हैं, फ़ैरो ही कहते हैं। तो ये फ़िरौनियत क्या है? फ़िरौनियत क्या है कि अपने अलावा किसी को सही ना समझना, है ना? अपनी बात दूसरों पर मुसल्लत करना और तकब्बुर करना, है ना? तो तकब्बुर जो है ये बहुत बुरी चीज़ है ना? तो यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का ज़िक्र है और यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन से कह रहे हैं, वक़ाल मूसा या फ़िरऔन, है ना? और हम तीसरे सिपारे में पढ़ा है ना कि अल्लाह ताला भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाते हैं कि इज़हब इला फ़िरौना इन्नहु तग़ा, है ना? कि उसकी तरफ जाओ और उसको समझाओ, शायद वो हिदायत पा जाए। वो हिदायत पाता तो दूसरे पाते। उसने नहीं पाई तो उसके पीछे सारे जो है कोई भी हिदायत नहीं पा रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को मुखातिब किया कि मैं जो हूँ अल्लाह की तरफ से, रब्बिल आलमीन की तरफ से भेजा गया हूँ और मेरा काम यही है कि अल्लाह के अलावा जो है, अल्लाह का नाम लेके कोई बात जो सच्ची है बस वही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। और फ़िरौन ने फ़ौरन जो है मुआवज़ा माँगा है और वो सारा किस्सा कि जो है वो मैदान में जो है सारे जादूगर भी जमा हुए और जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी, तो उनका पहले तुम डालते हो या हम डालते हैं? तो पहले जो है वो जादूगर उन्हें जो है अपने जो है वो जो है वो मुआवज़ा दिखाया और उनको पूरे मैदान में जो है वो क्या हुआ कि छोटे-छोटे साँप और जो है वो फिरने लगे। जिसका ज़िक्र आगे जो है हम पढ़ेंगे सूरह ताहा में कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ सा और जैसा खीफ़ा के अंदर-अंदर खौफ महसूस हुआ। फिर अल्लाह ताला ने उनको खौफ निकाला और फिर ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है असा फेंका। वो जो है एक जीता जागता अजदहा था, सोबानिम मुबीन। वनज़ा यदहु फ़इज़ा हिय बैदाउ लिन्नाज़िरीन। और अपना हाथ जो अपनी निकाला अपने उसमें से बगल से तो जो है वो चमक रहा था। यानी वो आम हाथ नहीं था, वो चमकना नहीं है बल्कि ख़ास किस्म का था। ये अल्लाह ताला का, है ना? ये अल्लाह ताला की तरफ से मोअज़्ज़ात थे। और ये मोअज़्ज़ात का ज़िक्र आया है तो हम सबको जो है अभी हमने पीछे की आयत में जो हज़रत ईसा अलैहि सलाम का पूरा किस्सा सूरह आल इमरान में पढ़ा है। हर दौर के जो है मोअज़्ज़ात, जिस दौर में अल्लाह ताला किसी नबी पैगंबर को भेजते हैं उसके हिसाब से मोअज़्ज़ात देते हैं। तो मोअज़्ज़ात जो है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिससे वास्ता था फ़िरौन और उसकी कौम से, उस वक़्त जादू उरूज पे था। तो उनको जो मुआवज़े दिए गए, मुअज़्ज़ात दिए गए, उसका ताल्लुक यानी कि जादू से मिलते-जुलते ताकि वो लोग के दिमाग में आए कि नहीं ये जादू नहीं है, ये तो कुछ और ही चीज़ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो तिब उरूज पे थी, तो उनको जो है कौन से मुआवज़े दिए गए कि हाथ लगा के जो है कोढ़ी को ठीक करना और अंधे को ठीक करना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी पीछे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शायरी उरूज पे थी, शायरी उरूज पे थी, तो अल्लाह ताला ने कुरान जैसी किताब दी।
اور جو ہے وہ بہت مشہور شاعر جو ہے وہ جب وہاں سے گزرا خانہ کعبہ کی دیوار پہ کیا لکھا ہوا تھا، انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر شانیک هو الابتر، تو اس نے کیا لکھا کہ واللہ ما ھذا کلام البشر، کہ اللہ کی قسم یہ کسی بشر کا تو کلام ہی نہیں ہے۔ تو قرآن خود ایک معجزہ ہے، ہم خود اس سے گزرتے ہیں تو کس طرح سے ہمارے دل جو ہے لرزتے ہیں۔ تو یہ حضرت موسیٰ کے معجزات کا ذکر، اور اس کے بعد سب جمع ہوئے، اور پھر جو ہے وہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو جادوگر جو ظاہر جادو کو سمجھتے تھے، تو فوراً ہی جو ہے کیا ہوا کہ فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین والقی السحرۃ ساجدین، تو یہ سارے کے سارے جادوگر جو ہے وہ سجدے میں پڑ گئے، سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی چیز ہے، اور فوراً ایمان لیا، آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون۔ اور فرعون نے فوراً دیکھیے اس نے اپنے انڈر اتنا لیا ہوا تھا کہ اس نے کیا کہا، تم اس پر ایمان لا قبل اس کے میں تمہیں اجازت دوں، ہے نا؟ کئی دفعہ ہم لوگ بھی جو ہے کوئی نیک عمل کرنا ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں کہ بھئی اتنے دن سے میں کر نہیں پائی، اب قرآن کا یہ حکم میرے سامنے آ گیا، میں عمل کروں کہ نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں سسرال والوں سے پوچھ لوں، میکے والوں سے پوچھ لوں، نہیں کسی سے نہیں پوچھنا، دین کے معاملے میں حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا تو اب کسی سے نہیں پوچھنا۔ تو جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تمہیں اجازت نہیں دی، تم یہ کر رہے ہو تو میرے خلاف سازش کر رہے ہو، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا، تم سب کو سولی پہ چڑھاؤں گا۔ اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے فوراً، جادوگروں کے اندر سے وہ ڈر ہی اللہ کا خوف بندوں کے خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے، ایمان لاتے ہی ذہنیت ہی بدل گئی۔ انہوں نے فوراً کیا کہا کہ انا الی ربنا منقلب، کر لو جو کرنا ہے، ہمیں تو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ وما تنقم وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا، فوراً دعا مانگ، کوئی بھی ہم عمل کریں فوراً ساتھ میں دعا، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ طالوت اور جالوت کے لشکر میں بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 250 میں بھی انہوں نے یہی دعا مانگی تھی، صبر کی دعا، جب بھی مشکلات ہو تو صبر کی دعا مانگنی ہے۔ اور پھر آیت نمبر جو ہے 128 میں آ جائے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ استعینوا بالصبر، ہے نا، استعینوا باللہ واسبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو وارث بناتا ہے، والعاقبۃ للمتقین اللہم اجعلنا منہم۔ اور پھر آیت نمبر 130 میں کہ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ عذاب میں مبتلا رکھا، 30 آیات، فرعون کے لوگوں کو کئی سادہ، اس کا ذکر بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کیا، جب برا زمانہ آتا، جب ان پر قحط آتا تو وہ فوراً کہتے کہ تم ہمارے کہتے موسیٰ کی وجہ سے ہوا، اور پھر جو ہے وہ کہتے کہ تم میرے ہمارے لیے دعا کرو، پھر اس کے بعد ٹڈی کا طوفان آیا، اور پھر جو ہے کتنی طرح طرح کے عذاب ان پر جو ہے وہ سرسریاں پھیلی، مینڈک نکالے، خون برسایا، 30 آیات جس کو کہتے ہیں، اور وہ سرکشی میں بڑھتے ہی چلے گئے، اور بڑے ہی مجرم لوگ تھے۔ اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی ہر اس پہ آتے تھے، جب بھی ان کے اوپر اس طرح کے عذاب آتے، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، خود دعا نہ کریں، دوسروں سے دعا کروانا، ٹھیک ہے دوسروں سے دعا کروانا جو ہے وہ مسنون ہے، لیکن جو دعا میں اپنے لیے کر سکتی ہوں، میں اپنی خامیاں جانتی ہوں، میں اپنے گناہ جانتی ہوں، میں رو رو کے گڑ گڑا کے جو دعا مانگ سکتی ہوں، کوئی اور میرے لیے نہیں مانگ سکتا ہے۔ تو یہ قوم کا حال یہ تھا کہ دعا بھی خود نہیں مانگتے تھے، ٹھیک ہے نیک آدمیوں سے کہنا چاہیے، ہم بات تفصیل سے کر چکے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے فانتقمنا منہم فغرقناہم فی الیم، ان کو جو ہے سمندر میں غرق کر دیا۔ اب یہ چیزیں تو ہم فوراً فوراً پڑھیں، یہ ایسا نہیں تھا، بہت عرصہ گزرا تھا، بہت عرصہ گزرا تھا، اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ عذاب کیا ان کو آیا کہ سمندر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو جو ہے فلسطین کا مالک بنا دیا۔ پھر بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزارا، پھر وہ چلے اور راستے میں کیسی قوم پر، اب دیکھیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی نعمتیں کی، لیکن ان کا حال کیا تھا کہ پھر انہوں نے دیکھا کہ جو ہے ایک قوم تھی جو گرویدہ بنی ہوئی تھی بتوں کی، تو فوراً کہنے لگے ہمارے لیے بھی ایسی بت بناؤ، اور پھر وہ جو ہے انہوں نے جو ہے اپنے زیورات دیکھ کے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ باقاعدہ وہ بت بنوایا، یعنی کہ بچڑا جس میں سے آواز نکلتی تھی، وہ ایک لمبا قصہ ہے، کیونکہ جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھول جاتے تھے۔
اور یہاں پہ جو ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ظاہر ہے منع کیا کہ میں تو اس طرح کا کوئی کام نہیں کروں گا کہ تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود تلاش کروں گا۔ یہ اصل میں سامری جادوگر تھا، جس نے جو ہے ان کو ورغلایا، لوگوں نے اپنے جو ہے زیور دیے، اس نے جو ہے وہ بچڑا بنایا جس میں سے آواز نکلتی تھی، اور پھر وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ۔ پھر یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو 10 کمانڈمنٹس ہم سورہ انعام میں پورا پڑھ چکے ہیں، جو قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس، اب یہاں پہ اس کا ذکر ہے، اور یہ جو ہے آیت نمبر 142 کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے ماؤنٹ سینائی پہ، کوہ سینا پر جو ہے بلایا، اور 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ پہلے تو 30 دن کے لیے بلایا، اور پھر 10 دن اور، یعنی کہ 40 دن، اور اسی لیے کوئی بھی گناہ کو چھوڑنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر میں اور آپ 40 دن تک وہ چیز نہ کریں اور اچھائی کی طرف جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عادت سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہے نا؟ اسی لیے جو ہے تبلیغی جماعت والے، واللہ عالم، کہتے ہیں کہ اسی لیے وہ چلہ اور تبلیغی جماعت والے جاتے ہیں تو وہ 40 دن کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون سے جو ہے وہ کہہ کر گئے تھے کہ جو ہے قوم کا خیال کرنا ہے نا، اور پھر واپس آئے تو دیکھا کہ جو ہے وہ یہ حال ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کو بہت وہ ناراض ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے تھے، کلیم اللہ ان کا نام تھا نا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ مجھے جو ہے مجھے دیکھنا ہے، دیکھنا ہے، یہ سارا ہم نے پہلے پڑھا ہے نا۔ تو پھر جب وہ 10 کمانڈمنٹس لے کے آئے، اور جب دیکھا ان کی قوم جو ہے وہ بت پرستی کا شکار ہے، تو حضرت ہارون علیہ السلام پر تھوڑا ناراض ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا قصہ جو ہے ہم پہلے بھی پڑھتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ جو ہے ہمارے اندر ابھی وہ صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی دیکھا تو پھر وہ سب کے سب سردار جو ہے بے ہوش ہو گئے، بلکہ مر گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ ان کو دوبارہ زندہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حالانکہ بہت منع کیا تھا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنی طلب تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں، کیا میرے اور آپ کی طلب ہے اتنی؟ ہے نا؟ ہم بہت ساری چیزوں کی دل میں جو ہے تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی میرے اور آپ کے اندر طلب ہے، تو ہمیں وہ طلب بھی پیدا کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں کے بارے میں خاص طور پہ کہا ہے نا کہ جو ہے روزے کا اجر میں خود دوں گا، ہے۔ تو ہم اگر اچھا سا روزہ رکھیں گے اور اپنی زبان پہ اور ہر چیز پہ قابو رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم کو ہوگا۔ تو یہ 10 کمانڈمنٹس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پوری نصیحت اور جو ہے وہ ساری چیزیں تختیوں پہ لکھ کے دی ہیں، اور کیا فرمایا کہ فخذھا بقوۃ، اس کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی کہ اس پہ عمل کرنے والے بنو ہیں، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کی جو ہے اس پر اس کی پیروی کریں ہم۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کے قوم نے جو ہے بچڑے کو معبود بنایا، سامری نے، وہ سب ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پر بہت ناراض ہوئے، تختیاں پھینک دی، غصے میں آ گئے ہیں، لیکن فوراً ہی انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے، جب ہارون علیہ السلام نے دیکھا ان کو غصے میں، تو ہارون علیہ السلام نے ان کو محبت سے سمجھایا کہ ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا۔ یہ آیت نمبر 150 پہ آ جائے نا، 150 151، کہ اس قوم نے مجھ کو دبا لیا تھا، اور پھر میں نے جو ہے خاموش رہنا ہی جو ہے وہ بہتر سمجھا، یعنی کہ جو ہے وہ موقع کی مناسبت سے، حکمت سے جو ہے انہوں نے عمل کیا، اور انہوں نے نرمی سے بات کی، اور فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ وہ غصہ کر رہے ہیں، تو فوراً انہوں نے جو ہے وہ دعا مانگی اپنے اور اپنے بھائی کے لیے۔ یہ 151، رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، کہ میں اور میرے بھائی کو معاف کریں اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کریں۔ میں بھی اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دینی بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے اسی طرح دعا مانگوں جو میرے اوپر ناراض ہوتے ہیں یا میری بات کو نہیں سنتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور، جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں نا، یعنی کہ توبۃ النصوح پہ ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو اس توبہ اور ایمان کے بعد، یعنی کہ توبہ کا تو لفظ ہی ہے، توبہ کا مطلب پلٹنا، اللہ کی طرف پلٹنا، ایمان اور پکا کرنا، تو اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ اور پھر جو ہے وہ توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ توریت میں وفی نسختہ ہدوں و رحمہ، ہے نا، آیت نمبر 154 میں ہے
اور پھر جب ان لوگوں کو پھر کیا ہوا کہ اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا کہ وہ ہمارے مقرر کے وقت پر حاضر ہیں۔ جب ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے پکڑا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ اب جو قصور کچھ لوگوں نے کیا اس کے بدلے میں آپ ان سب کو ہلاک کریں گے۔ یہ وہی قصہ جو ہم نے آپ کو پورا بتایا نا۔ اور انہوں نے جو ہے دعا مانگی اور ان لوگوں کو جو ہے دوبارہ زندگی دی۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ ہم تو تیری ہی طرف جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہیں، تیری ہی طرف جانے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہاں رحمت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر جو ہے وہ 156 رحمت کا ذکر ہے۔ اور کس کے لیے رحمت، کس کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ ہمیں غور سے سننا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ۔ ہمارے لیے دنیا کی بھلائی بھی لکھ اور آخرت کی بھی، ہم نے آپ کی طرف جو ہے رجوع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، لیکن میری رحمت رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز پر میری رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، اور میں اس کو لکھ دوں گا۔ رحمت کس کے لیے ہوگی؟ جن کے اندر تقوی، اور یہاں پہ پھر زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، یؤتون الزکاۃ، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ دیکھ لیں یہ ساری 1 2 3 کر کے اس پہ لکھ رہے ہیں اپنے قرآن پہ، ہے نا۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 آیات پہ ایمان، نمبر 4 اتباع رسول، ہے نا۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی امی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہم عن المنکر، ہے نا۔ اور یہ رحمت ان کا حصہ ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ نبی ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پہ لدے ہوئے تھے، بندشیں کھولتا ہے۔ ہم لوگ خود اپنے اوپر جو ہے اور بوجھ لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو دین کو آسان کیا ہے، اور جن میں وہ جکڑے ہوئے وہ بندشیں کھولتے ہیں، اور جو لوگ اس پر ایمان لائیں فالذین آمنوا، ہے نا۔ اب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات توریت اور انجیل میں، یہ پیچھے جو ہم نے ساری پڑھی ہیں، ہے نا، ان کا ذکر توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے۔ بدی سے روکتے ہیں، پاک چیزیں حلال، ناپاک چیزیں حرام کرتے ہیں، ان پر سے بوجھ اتارتے ہیں جو ان پہ لدے ہوئے ہیں۔ یہ ساری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پہلے ہم نے رحمت کس کے لیے اس کی آپ کو خصوصیات بتائیں، پھر حضرت محمد کیونکہ اتباع کی بات آئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات جو توریت اور انجیل میں ہیں۔ اور جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی حمایت کریں گے، اور ان کی مدد کریں گے، اس روشنی کی پیروی کریں گے جو اس کے ساتھ نازل ہوئی۔ یعنی کہ کیا کیا چیزیں، ایمان لانا، حمایت کرنا، مدد کرنا، اتباع کرنا، قرآن کی اتباع کرنا ہے، جو ہم پڑھیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی، 4 چیزیں کہ ہمیں کرنی ہے۔ اور نور جو ہے ہدایت کا نور، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے رول ماڈل، یہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر اگلا رکو جو شروع ہوا اس میں پھر یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، اے انسانوں تم سب کی طرف اس اللہ کا پیغمبر، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ یہ کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل آپ کہتے ہیں تمام انسانوں سے، یہ بھی توحید کی آیات ہے۔ اور ہم کو اب حضور سے تعلق جو ہے یہ ہم کو اچھی طرح رکھنا چاہیے کہ کیا کیا تعلق ہے، وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ہم آمنو، ازرو، نصرو و تبو، یہ 4 چیزیں جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر بنی اسرائیل کا قصہ جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اتنی نعمتیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک لمبی لمبی لسٹ ہے۔ اس میں 12 چشمے، 12 قبیلے ان کے تھے، سب سے بڑا بیٹا یہود کا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ایلا کی بستی جس کے بعد سب کا قصہ کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلیاں جو ہے پکڑنے کو منع کیا تھا، اور وہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے اس میں اپنی چالاکیاں دکھائی، اور اس میں پھر 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے، سبت ان کے یہاں جو ہے ہفتے کا دن تھا، جیسے ہمارے یہاں جمعہ جو ہے وہ ایک مذہبی دن زیادہ کہلاتا ہے کہ اس میں ہم سارے اور نیکی کے کام زیادہ کریں، اس طرح سبت کے دن جو ہے
اللہ تعالیٰ نے ان کو بزنس کرنے کو منع کیا تھا کہ مچھلیاں نہیں، اور مچھلیاں ابھر ابھر کے آتی تھیں۔ تو پھر 3 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ تھے جو خود اپنے کو روک کے رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے۔ دوسرے وہ تھے جنہوں نے اپنے کو تو روکا ہوا تھا، دوسروں کو تھوڑے دن روکا اور پھر روکنا چھوڑ دیا، اور تیسرے وہ جو کہ بالکل بھی نہیں رکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے صرف پہلے والوں کو بچایا، جو خود بھی اپنے کو روکے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی مستقل جو ہے وہ منع کرتے تھے کہ دیکھو یہ غلط کام ہے، اور باقی سب کو جو ہے قردۃً خاسئین، نہ ذلیل بندر بنا دیا ہے۔ یہ قصہ بھی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں کہ جو مغضوب علیہم ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، کہ قطعناہم فی الارض، عموماً ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کو مغضوب علیہم کا کیا بتایا تھا کہ 3 چیزیں، ڈائسپورا، ہولوکاسٹ اور انکوزیشن کورٹ۔ ڈائسپورا کیا ہے کہ قوم ٹکڑوں میں بن جائے، اور ڈاکٹر اسرار احمد تو یہی کہتے ہیں کہ یہ تو مسلمانوں کا بھی تو یہی سارا حال ہے نا؟ ان میں سے کچھ جو ہے منہم الصالح منہم دون ذالک بلوناہم بالحسنات والسیئات لعلہم یرجعون، ان کو ہم آزمائشوں میں مبتلا کرتے رہے شاید وہ پلٹ آئے ہیں۔ اور پھر والدار الاخرت، آیت نمبر 169، کہ جو آخرت کی قیام گاہ تو اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کے لیے رکھی ہے، افلا تعقلون، ہے نا؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جنہوں نے جو ہے کتاب کو پکڑ کے مضبوطی سے پکڑ کے، ہے نا؟ ایک ہوتا ہے مس چھونا اور ایک ہوتا ہے مس مضبوطی سے پکڑنا۔ مضبوطی سے پکڑنا صرف قرآن جو جلد ہے ہماری، اس کو تو پکڑنا ہی ہے، اس کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑنا، اس پہ عمل کرنے والے بننا۔ اور جنہوں نے نماز قائم کی، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایسے لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے، اللہم اجلنا منہم۔ اور ان کو وہ وقت بھی یاد ہے، اللہ تعالیٰ پھر یاد کر رہے ہیں، جہاں عز ہوتا ہے وہ کیا تھا، اس کرو یاد کرو، جبکہ ہم نے جو ہے ان کے اوپر پہاڑ کو، یہ بھی ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پہاڑ طور کو جو ہے ان کے اوپر کیا اوپر جو ہے طاری کر دیا، اور ان سے وعدہ لیا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ امتحان ہو رہا ہے، پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کہ جو اس میں عمل کرو، اور پھر انہوں نے ہاں کر دی اور اس کے بعد پھر بھول گئے، ہے نا؟ اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت۔ اب یہ جو رکوع ہے دیکھیں 172 آیت، اور یہ رکوع ہمارا جو اگلا شروع ہے ویسا خزا ربو کا، یہ کس پہ، وعدہ الست، جو ہم نے کہاں پہ پہلے بھی، ہم اصل میں تو یہیں پہ ہے، لیکن اس کو ہم نے جہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، انہوں نے پڑھا تھا، وہاں پہ ہم نے یہ آپ کو پورا پڑھا دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں عالم ذر، ہے نا؟ معرفت انسان کے جو ہے، معرفت حق اللہ تعالیٰ کی پہچان انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ عالم ذر بھی جو ہے وہ عرفات کا میدان، جہاں پہ ہماری سب کی روحیں جمع تھیں، یہ 22واں رکوع ہے، ہمارا سورہ آراف ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اس کا ذکر ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اور سب سے کیا پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور رب کیا ہے، خالق، مالک، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا ہے نا؟ یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ہماری روحوں نے جواب دیا تھا شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ہے نا؟ ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 میں اوفو بالعقود، تو سب سے پہلا وعدہ تو یہ ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اور تمام انسانوں نے کیا تھا۔ اسی لیے ہم لوگ کنورٹڈ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ریورٹڈ، یعنی کہ ان کی فطرت میں جو ہے وہ اللہ کی پہچان، رب کی پہچان ہے، کیونکہ ان کی روحوں وعدہ کر چکی ہیں، کہہ چکی ہیں شہیدنا، اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم کو لگتا ہے نا کہ ہم نے فلاں کو جیسے لگتا ہے دیکھا ہے، یا پتہ نہیں دیکھی صورت لگ رہی ہے، یا یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں، یہ سین پہلے ہو چکا ہے، تو یہ کچھ کیا چیز ہے، سمجھ سے بعض دفعہ باہر ہوتی ہے نا۔ اور یہ بات ہے الست کے بعد اب اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جو قصہ بتا رہے ہیں، آیت نمبر 175 176 ہائی لائٹ کریں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، کہ اس شخص کا بھی حال بتاؤ جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر اس کی پابندی سے نکل بھاگا ہے۔ دیکھیے ہمیں تو، کیونکہ اگر ایک شخص امیہ بن کے بارے میں ہے، لیکن ہمیں وہ نہیں دیکھنا ہے، ہم کو اس کو جنرلائز کرنا ہے،
کہ جس کو آیات کا علم دیا لیکن وہ اس نے جو ہے پابندی نہیں کی، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ جو ہے بھٹکنے والوں میں ہو گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے سے اس کو بلندی عطا کرتے۔ کب بلندی عطا کرتے؟ کہ وہ ان آیتوں پر عمل کرتا ہے، ان آیتوں پہ عمل کرنے والا بنتا ہے، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا، خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا ہے نا۔ حدیث ہے کہ دنیا مردار ہے، اس کو چاہنے والا کتا نا۔ یہ دنیا کا کتا بننا کیا ہوتا ہے؟ کتے کی بھی کیا ہے خصلت کہ چاہے اس کا پیٹ بھرا ہو تو بھی اس کی منہ کھلا ہوتا ہے، زبان نکلی ہوتی ہے اور رال ٹپک رہی ہوتی ہے۔ خواہش نفس کے پیچھے پڑے رہنا، جتنا بڑا گھر ہے، جتنی بڑی چیزیں ہیں، پھر بھی دوسری کی طرف دیکھنا ہے نا۔ اس میں ہر وہ شخص آ جاتا ہے جو اپنی فطرت کو، رب کو چھوڑ کر، ہماری فطرت میں رب کو چھوڑ کر دنیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گیا۔ کتے کی فطرت ہے نا۔ فی ہی ذکری، کیا میرا ذکر ہے نا؟ یہ مدنی آیت نہیں ہے، مکی ہے، تو کیا اس میں میرا اور آپ کا تو ذکر نہیں ہے؟ ہم کو یہ سوچنا ہے۔ اور اسے چاہے جو ہے وہ تم حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے، چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے، اور یہی مثالیں ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی کہ روح اور جسم میں کشاکش، روح اوپر سے آئی ہے، اوپر اٹھنا چاہتی ہے، جسم مٹی سے زمین کی طرف، کیلشیم، فاسفورس، آئرن سب یہ زمین کی طرف ہوتا ہے۔ تو جسم کی قبر میں ہم روح کو دفن رکھتے ہیں، تو ہم کو اس میں سے نکلنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم یہ حکایات جو ہے ان کو سناتے ہو شاید کہ کچھ غور و فکر کریں۔ لوگوں کو اللہ کی آیات سناتے رہیں، شاید غور و فکر کریں، آج نہیں تو کل۔ اور پھر جو ہے جو نہیں سنتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ 179 میں کیا فرما رہے ہیں کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، کہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ ظاہر جب وہ سنتے ہی نہیں ہے تو ان پر مہر ہی لگ گئی ہے۔ اور ان کے پاس جو ہے وہ دل ہے مگر وہ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر اس کے ذریعے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے مگر وہ سنتے نہیں۔ اب ڈیف اینڈ ڈم تو نہیں ہے، اندھے تو نہیں ہیں، لیکن حق سنتے نہیں ہیں، نافرمانی کی باتوں پہ جو ہے وہ جھتے رہتے ہیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے منع کیا مت دیکھو وہی دیکھتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے اندھوں سے رہنمائی سے محروم شخص کی صفات، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فرمایا ہے کہ اولئک کل انعام، جانوروں جیسے، بلکہ اس سے بھی جو ہے عدل، ان سے بھی زیادہ جو ہے گئے گزرے ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں نا، اللہ کے نام ان کا حوالہ دیکھ کر خوب خوب دعا میں مانگنی چاہیے، یا حیو یا قیوم یا غفور رحیم۔ یعنی کہ جیسے کہ وہ جو ہے حرم میں لوگ مانگتے ہیں نا، تو ہمارے ساتھ جو ہمارے جو امیر تھے، جب ہم حج پہ گئے تو کہتے تھے کہ اس طرح سے دعا مانگتے ہیں جیسے آسمان سے اللہ تعالیٰ کو نیچے بلا لیں گے۔ تو ہم اس طرح سے جو ہمارے اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے ناموں کا حوالہ دے کے جو ہے ہم خوب خوب دعا مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے کیا فرما رہے ہیں، ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسے ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق کے مطابق انصاف کرتا ہے، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بتدریج ایسے طریقے سے ان کو تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہیں ہوگی ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 185، اس کو جو ہے قرآن کو احسن الحدیث کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے وہ پکڑ رہے ہیں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس کے بعد اب تم کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ جب قرآن نازل ہو گیا ہے اس کے بعد تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو نہ؟ اس کے بعد یسألونک عن الساعة أَيَّانَ مُرْسَاهَا، آیت نمبر 187، کہ پھر وہ قیامت پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ اور حدیث وَمَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیامَتُهُ، کہ جب مر گئے تو ہماری جو ہے وہ قیامت تو قائم ہو گئی۔ سورہ ملک میں بھی یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم، بار بار قیامت کو پوچھتے ہیں۔ اور حدیث جبرائیل ہم سب کو پتا ہے کہ اس کا دن تو کسی کو پتا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا جبرائیل علیہ السلام سے کہ مجھ کو بھی اتنا ہی پتا ہے جتنا تم کو پتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان سے کہلوا رہے ہیں قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار ہی نہیں ہے میرے پاس، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ عَالِمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت خیر اپنے لیے جمع کر لیتا ہے، اور میں جو ہوں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔
یہ کتنی اہم بات ہے. کچھ غیب کی باتیں جتنی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کا کیا رول بتا رہے ہیں کہ نذیر اور بشیر کس کے لیے؟ لقومی یومنون، ہمارے لیے ہے. پھر توحید کی آیات ہیں. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے جن سے اس کا جوڑا بنا، اس کے پاس سکون حاصل کرے، اور مرد نے عورت کو ڈھانک لیا اور ایک خفیف سا حمل رہ گیا، جس کو لے کے وہ چلتی پھرتی رہی، پریگننٹ ہو گئے. پھر وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر رب سے دعا کی ہے کہ تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا، ہم تیرے شکر گزار ہوں گے. جب اللہ نے ان کو اچھا بچہ دیا تو وہ شرک کرنے لگے، ہے نا. یہ بھی ہم شرک کی نفی پہلے پڑھ چکے ہیں، ہے نا. پتھر کے بتوں کے بھی نام انہوں نے اللہ کے نام پہ رکھے ہوئے تھے. اور پھر جو ہے آیت نمبر 194 اور 195 ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، یہ شرک کی نفی ہو رہی ہے. تم لوگ اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو وہ محض بندے ہیں جیسے تم بندے ہو. ان سے دعائیں مانگ کر دیکھو. ارے کسی بندے سے دعا مانگنا، اولیاء اللہ سے دعا مانگنا، قبروں پہ جا کے جو ہے دعا مانگنا ہے نا. اور سوچیں جو ہے یہ لوگ قبروں پہ اور نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتے ہیں جو اس طرح کے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اس میں تو جس طرح سے جو ہے وہ مشرکین مکہ جو ہے ننگے ہو کے طواف کرتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ لوگ بھی رقص کی حالت میں کس طرح سے جو ہے وہ اولیاء اللہ سے مانگنے کا ان کو شریک بنائے ہوتے ہیں، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا ہے نا. مرنے کے بعد وہ کچھ نہیں سن سکتے. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جیسے تم بندے ہو ویسے یہ بندے ان سے دعائیں مانگ کر تمہاری دعاؤں کا کیا جواب دیتے ہیں. کیا یہ ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چلیں، ہے نا. باقاعدہ جو ہے الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون، کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑے، کیا یہ آنکھیں رکھتے ہیں کہ ان سے دیکھیں، کیا یہ کان رکھتے ہیں ان سے سنیں. شرک کی نفی. اور پھر آیت نمبر جو ہے 199 خذل اف، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاکید ہے. خذل اف وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ جو ہیں بس عفو کا طریقہ رکھیں، عفو درگزر، لوگوں کو معاف کرنا ہے. اور جو جاہل بات کرتے ہیں الٹی سیدھی باتیں، یہ سب مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم بھی فافو وصفو، کسی نے ہمیں سنا دیا بس ٹھیک ہے جو ہو گیا ہو گیا، ہے نا. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اچھی بات معروف کی تلقین کریں، اور جو جہالت کی باتیں ان سے جو زیادہ ہمیں جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان تمہیں اکسائے، ہے نا. حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 35 36، اس میں بھی یہی بات ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بہترین طریقے سے. اور جب شیطان کہتے تم جواب تو دو، جواب تو دو، نہیں ہمیں نہیں جواب دینا ہے تو ہم فوراً شیطان سے پناہ مانگیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اور اے نبی جب تم ان لوگوں کے سامنے کوئی نشانی موجزہ پیش نہیں کرتے تو کہتے ہیں تم اپنے لیے نشانی کیوں نہیں منتخب کی. ان سے کہو میں تو صرف میرے ہاتھ میں کیا ہے، صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں، ہے نا. یہ جو ہے یہ وہی بات ہے جو سورہ کہف میں بھی ہے کہ قل انما اتبع ما یوحی الیہ من ربی، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں اس وحی کی پیروی کروں جو میرے رب نے بھیجی، اور یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں. بصائر، بصائر پہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. شیطان کے بہکانے کا کس کس طریقے سے، ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ہے نا. کہ شیطان ہم کو کس کس طرح نیکی کا تکبر کرواتا ہے، چھوٹی نیکی پہ مطمئن کر دیتا ہے، اور کس کس طرح سے ہم کو بہکاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا فرما رہے ہیں، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں، یہ ہدایت ہے رب کی طرف سے. کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو ایمان لائے. اللہم اجعلنا منہم. اور جب جو ہے قرآن پڑھا جائے تمہارے سامنے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو، خاموشی اختیار کرو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم ہو. ہم سب رحم چاہتے ہیں تو ہم اس پر عمل کریں. کہیں بھی قرآن پڑھا جائے تو ہم خاموشی اختیار کریں، اسے نصیحت حاصل کریں. تراویح میں کھڑے ہوں تو ہماری توجہ پوری اس پہ ہو کہ کیا بات ہو رہی ہے، اور کوشش کریں کہ وہ آیات پہلے سے پڑھ کے جائیں تاکہ سمجھ میں بھی اچھی آئے. اور اللہ تعالیٰ مزید کیا فرما رہے ہیں؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مجھ سے اور آپ سے. اچھا ہم خود بھی جب قرآن پڑھیں تو ہم بلند آواز سے پڑھیں، دل میں نہ پڑھیں
تاکہ ہمارے کان بھی سنیں، تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کے بعد ذکر ہم ہر وقت وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، ہے نا، دل میں زاری خوف کے ساتھ، زبان سے ہلکی آواز کے ساتھ، ہر طرح سے اٹھتے بیٹھتے کسی کام میں ہم مصروف ہوں، کوکنگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ذکر سے تو کوئی نہیں روک سکتا ہم کو، ہے نا، کھڑے بیٹھے لیٹے سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان الذین عند ربک لا یستکبرون، اور تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جو غفلت میں پڑے ہوں، جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں، وہ کبھی اپنے بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے ہیں اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ آیت سجدہ، آپ سب لوگ جو ہے سجدہ کر لیجیے گا، اور سجدے کی دعا بھی ہم اس میں شیئر کر لیں گے۔ تو الحمدللہ ہماری سورہ آراف ایک سٹنگ میں ختم ہو گئی، اور ابھی ہمارا 438 ہوا ہے، اور اب ہم تھوڑا سا آپ کے ساتھ جو ہے جتنا ہم نے سورہ آراف پڑھی ہے پوری کی پوری، جتنا ہم نے سیکھا ہے کس طور پہ، بنی آدم کے طور پہ یا ایھا الناس کے طور پہ، اور ویسے بھی مجھے اور آپ کو اپنا ذکر تلاش کرنا ہے۔ جی، کون بتائے گا کہ میرا ذکر کہاں ہے یا میرے لیے راہ عمل کیا ہے؟